मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत नंबर 121 से स्टार्ट करते हैं। आयत आपके सामने लिखी आ जाएगी और तर्जुमा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था, और ये कि मैंने तुम्हें दुनिया की तमाम कौमों पर फजीलत दी थी। और डरो उस दिन से जब कोई किसी के ज़रा काम ना आएगा, और ना किसी से फिदिया कबूल किया जाएगा, और ना कोई सिफारिश ही आदमी को फ़ायदा देगी, और ना मुजरमों को कहीं से कोई मदद पहुंचेगी। तो ए बनी इसराइल, मतलब यहाँ से एक दूसरा सिलसिला तकरीर शुरू होता है, जिसे समझने के लिए हस्ब ज़ैल अमूर को अच्छी तरह ज़ेनशीन कर लेना चाहिए। हज़रत नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की आलमगीर दावत पिलाने के लिए मुकर्रर किया था। उन्होंने पहले ख़ुद इराक़ से मिस्र तक, और शाम और फ़लस्तीन से रेगिस्तान अरब के मुख्तलिफ़ कोशों तक और बरसों गश्त लगा कर अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी यानी इस्लाम की तरफ लोगों को दावत दी, और फिर अपने इस मिशन की इरशाद की कि उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत को, शाम और फ़लस्तीन में अपने बेटे हज़रत इसहाक़ को, अंदरून अरब में अपने बड़े बेटे हज़रत इस्माईल को मामूर किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मक्के में वो घर तमीर किया जिसका नाम काबा है, और अल्लाह ही के हुक्म से वो इस मिशन का मरकज़ करार पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से वो दो बड़ी शाखें निकली। एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद जो अरब में रही, और क्रैश और अरब के बाद दूसरे कबाइल का ताल्लुक़ इसी शाख से था। और जो अरब कबीले नस्लन हज़रत इस्माईल की औलाद न थे, वो भी चूँकि इनके फैलाए हुए मज़हब से कम व बेश मुतासिर थे, इसलिए वो अपने सिलसिला इन्हीं से जोड़ते थे। दूसरे हज़रत इसहाक़ की औलाद, जिनमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। और जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम चूँकि इसराइल था, इसलिए ये नस्ल बनी इसराइल के नाम से मशहूर हुई। उनकी तबलीग से जिन दूसरी कौमों ने इनका दीन कबूल किया, उन्होंने या तो अपनी इनफरादियत भी उनके अंदर गुम कर दी, या तो वो नस्लन उनसे अलग रहे। इसी शाख में जब पस्ती और तनज़्ज़ुल का दौर आया, तो पहले यहूदियत पैदा हुई और फिर ईसाईयत ने जन्म लिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल काम दुनिया को अल्लाह की अताअत की तरफ बुलाना था, और अल्लाह की तरफ से आई हुई हदायत के मुताबिक इंसानों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का निज़ाम दुरुस्त करना था। वो ख़ुद अल्लाह के मती थे, इसके दिए हुए इल्म की पैरवी करते थे, और दुनिया में इस इल्म को फैलाते थे, और कोशिश करते थे कि सब इंसान मालिक कायनात के मती होकर रहे। ये खिदमत थी जिसके लिए वो दुनिया के इमाम व पेशवा बनाए गए। इनके बाद ये इमामत का मनसब उनकी नस्ल उस शाख को मिला जो हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब से चली और बनी इसराइल कहलाई। इसी में अम्बिया पैदा होते रहे, इसी को राह रास्त का इल्म दिया गया, इसी के स्पुर्द ये खिदमत की गई, और इसी राह रास्त की तरफ अक़वाम आलम की रहनुमाई करे। और यही वो नेमत थी जिसे अल्लाह ताला बार बार इस नस्ल के लोगों को याद दिला रहा है। इस शाख ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस को अपना मरकज़ करार दिया, और इसलिए जब तक ये शाख इमामत के मनसब पर कायम रही, बैतुल मुक़द्दस ही दावत इलाही का मरकज़ और खुदा परस्तों का किबला रहा। इस रुकू में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़िताब करके उनकी तारीख़ी फ़र्द करार और जुर्म, और उनकी मौजूदा हालत जो नुज़ूल कुरान के वक्त थी, बेकमोकास्त पेश कर दी, और इनको बता दिया कि तुम हमारी उस नेमत की इंतहाई नाकदरी कर चुके हो जो हमने तुम्हें दी थी। तुमने सिर्फ यही नहीं किया, मनसब इमामत का हक अदा करना छोड़ दिया, बल्कि ख़ुद भी हक और रास्ती से फिर गए, और अब एक नहायत क्लियर साले के सिवा तुम्हारी पूरी उम्मत में कोई सलाहियत बाकी नहीं रही। इसके बाद अब इन्हें बताया जा रहा है कि इमामत इब्राहीम के नुतफ़े की मिरास नहीं, बल्कि ये सच्ची अताअत और फर्माबरदारी का फल है जिसमें हमारे उस बंदे ने अपनी हस्ती को गुम कर दिया था, और उसके मुस्तहिक सिर्फ वो लोग हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर खुद चले और दुनिया को इस तरीके पर चलाने की खिदमत इंजाम दी। चूँकि तुम इस तरीके से हट गए हो और इसकी खिदमत की अहलियत पूरी तरह खो चुके हो, लिहाजा तुम्हें इमामत के मनसब से मौजूल किया जाता है।
ساتھ ہی اشاروں میں یہ بھی بتا دیا کہ جو غیر اسرائیلی قومیں موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتی ہیں، وہ بھی ابراہیمی طریقے سے مٹی ہوئی ہیں۔ نیز مشرکین عرب بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، محض نسل و نسب کے فخر کو لیے بیٹھے ہیں، ورنہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے اب ان کو دور کا واسطہ بھی نہیں رہا، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی امامت کا مستحق نہیں ہے۔ پھر یہ بات ارشاد ہوتی ہے کہ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاخ بنی اسماعیل میں وہ رسول پیدا کیا ہے جس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کا تھا۔ وہ اور اس کے پیرو تمام ان پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں جو دنیا میں خدا کی طرف سے آئے، اسی رستے کی طرف دنیا کو بلاتے ہیں جس کی طرف سارے انبیاء دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ لہٰذا اب امامت کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی پیروی کریں۔ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتْمَمَهُنَّ، یاد کرو کہ جب ابراہیم نے اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم نے عرض کیا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں۔ قرآن میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ کہ میرا یہ وعدہ ظالموں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہیں، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود ظاہر ہوتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک بنی اسماعیل اس وعدے کے مصادق نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم نے اس گھر کے لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اور جواب میں اس کے رب نے فرمایا جو نہ مانے گا دنیا کی چند روز زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، اور آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ پاک رکھنے سے مراد صرف یہی نہیں کہ کوڑے کرکٹ سے اسے پاک رکھا جائے۔ خدا کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں خدا کے سوا کسی کا نام بلند نہ ہو۔ جس نے خانہ خدا میں خدا کے سوا کسی دوسرے کو مالک و معبود، حاجت روا اور فریاد رس کی حیثیت سے پکارا، اس نے حقیقت میں اسے گندہ کر دیا۔ یہ آیت ایک نہایت لطف طریقے سے مشرکین قریش کے جرم کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ظالم لوگ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے وارث ہونے پر فخر تو کرتے ہیں مگر وراثت کا حق ادا کرنے کے بجائے الٹا اس حق کو پامال کر رہے ہیں۔ لہٰذا جو وعدہ ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا ہے تھا، اس سے جس طرح بنی اسرائیل مترشنی ہو گئے، اسی طرح یہ مشرک بنی اسماعیل بھی اس سے مجتنع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہاری اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مجتنع ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کے پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رکا فرما دیا، فوراً اس کو چینج کر دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز۔ امامت صالحہ صرف مومنین صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ کسی کو رزق دنیا فراوانی کے ساتھ مل رہا ہو اور تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہے،
اور وہی خدا کی طرف سے پیشوائی کا مستحق بھی ہے۔ تو اس آیت کا جو آسان مفہوم وہ یہ مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ رزق جو ہے وہ کافر کو بھی ملے گا، مومن کو بھی ملے گا۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا صرف مومنین کے لیے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں کہا کہ نہیں، کافر مومن دونوں کو رزق ملے گا، مگر کافر کو اینڈ پہ سزا ضرور ملے گی۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم مطیع بنا، اے ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائیں، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب کہ اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ اور پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی کی ایک خدا کی بندگی کریں گے، جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ اور اسی تفسیر میں یہ آتا ہے کہ مسلم وہ جو خدا کے آگے سر اطاعت خم کر دے، خدا ہی کو اپنا مالک، آقا، حاکم اور معبود مان لے، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے اور اس ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے جو خدا کی طرف سے آئی ہو۔ اس عقیدے اور اس طرز عمل کا نام اسلام ہے۔ یہی تمام انبیاء کا دین تھا، یہی ابتدائی افزائش سے دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں آئے۔ حضرت یعقوب کا ذکر خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل براہ راست ان کی اولاد تھی، اور دین یعنی طریقے زندگی، نظام حیات اور وہ آئین جس پر انسان دنیا میں پورے طرز فکر اور طرز عمل پر زندگی گزارتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ اس سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ۔ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بائبل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا حال بڑی تفصیل سے لکھا گیا، مگر حیرت ہے اس وصیت کا کوئی ذکر نہیں۔ البتہ تلمود میں جو مستقل وصیت درج ہے، اس کا مضمون قرآن کے بیان سے بہت مشابہ ہے۔ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کی بندگی کرتے رہنا، وہ تمہیں اسی طرح تمام آفات سے بچائے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کو بچاتا رہا۔ اپنے بچوں کو خدا سے محبت کرنے اور اس کے احکام بجا لانے کی تعلیم دینا، تاکہ ان کی مہلت زندگی دراز ہو، کیونکہ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرتا ہے جو حق کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کی راہوں پر ٹھیک ٹھاک چلتے ہیں۔ جواب میں ان کے لڑکوں نے کہا کہ جو کچھ آپ نے ہدایت فرمائی ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، خدا ہمارے ساتھ ہو۔ آپ یعقوب علیہ السلام فرمایا، اگر تم خدا کی سیدھی راہ سے دائیں یا بائیں نہ مڑو گے تو خدا ضرور تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی اگرچہ تم ان کی اولاد صحیح، مگر حقیقت میں تمہیں ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا نام لینے کا تمہیں کیا حق ہے جب کہ تم ان کے طریقے سے پھر گئے۔ اللہ کے ہاں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم خود کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے، قرآن کا خاص انداز بیان ہے۔ ہم جس چیز کو فعل یا عمل کہتے ہیں، قرآن اپنی زبان میں اسے کسب یا کمائی کہتا ہے۔ ہمارا ہر عمل اپنا ایک اچھا یا برا نتیجہ رکھتا ہے جو خدا کی خوشنودی یا ناراضگی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔
وہ نتیجہ ہماری کمائی ہے، چونکہ قرآن کی نگاہ میں اصل اہمیت اسی نتیجے کی ہے، اس لیے اکثر وہ ہمارے کاموں کو عمل فعل کے الفاظ سے تعبیر کرنے کے بجائے کسب کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے۔